अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज आपसे डिस्कस करते हैं मलेशिया के बारे में। अगरचे एक मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, वो आप वहाँ पे देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। लेकिन आज पर्टिकुलरली मैं मलेशिया के बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि क्या मलेशिया में आप लोगों को जॉब के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, अखराजात कितने हैं वहाँ जाने के, वहाँ रहने के कितने अखराजात हैं, कमाई कितनी है और बचत कितनी है। ठीक है। और ये जो है मलेशिया का कोलालमपुर सिटी के अंदर है, मशहूर तस्वीर है। इसको ट्विन टावर्स बोलते हैं या पेट्रोनास टावर बोलते हैं। क्योंकि मैं वहाँ पे रहा हूँ मलेशिया में, तो मुझे इसका काफ़ी आइडिया है कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। पहली बात तो ये है कि अगर आपको बाकी कोई चॉइस नहीं है पाकिस्तान में, ना कोई नौकरी है ना कोई बिजनेस है आपका, फिर आप मलेशिया के लिए सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपका पाकिस्तान में आपकी आमदनी 30,000 रुपए तक है, 25-30 हजार रुपए तक, तो आपको पाकिस्तान में रहना चाहिए। ओके, सो मलेशिया का नक्शा देख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मलेशिया दो साइड पे है, वेस्ट साइड ये है और ईस्ट साइड ये कहलाती है। ठीक है। और इसमें काफ़ी स्टेट्स हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं कि जौहर बारू है, मलाका है, कोलालमपुर है, पिनंग है, लंकावी है जो कि थाईलैंड के साथ जाके मिलता है बॉर्डर। और बीच में यहाँ पे काफ़ी समंदर है और जहाज़ के ज़रिए ही एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ जाया जाता है। और ये दूसरी तरफ का मलेशिया है जिसको वेस्ट मलेशिया बोलते हैं, सॉरी दिस इज ईस्ट मलेशिया बोलते हैं। और ये इस तरफ फैला हुआ है, ये ग्रीन सारा ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा ब्रोनाई भी है यहाँ पे है। बाज़ दोस्त सोचते हैं कि मलेशिया से ब्रोनाई चले जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेबर के तौर पे या वर्कर के तौर पे आपको वहाँ पे नहीं जाने दिया जाता। वैसे भी अगर आप एक मुल्क में काम कर रहे हो तो दूसरे मुल्क में स्विच करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने आज तक नहीं सुना कि कोई मलेशिया में काम करता हुआ बंदा ब्रुनाई चला गया हो। तो ये कुछ एजेंट शायद आपको ख्वाब दिखाते हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, तो इस तरफ फिर ये इंडोनेशिया है और इस तरफ जौहर बारू के साथ ये सारा सिंगापुर है। और आपको सिंगापुर भी जाने का, विजिट पे आप शायद जा सकें, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे नौकरी मिल जाए या वहाँ पे जाके गायब हो जाए। ओके, नेक्स्ट। अब थोड़ा सा मलेशिया की खूबसूरती के बारे में बात कर लेते हैं। मलेशिया वाकई एक खूबसूरत मुल्क है। समंदर है इसके तीनों तरफ, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया। और इसके बीचेस जैसे ये हैं, बहुत खूबसूरत बीचेस हैं। कई बीचेस हैं इसके। लेकिन जब आप काम कर रहे होते हैं आपके पास इतना टाइम नहीं होता बीचेस पे जाने का, तस्वीरें ही देखते रहें या ऑनलाइन ही देखते रहें, या कभी कभी ईद पे छुट्टी हो तो दोस्तों के साथ बंदा प्रोग्राम शायद बना ले और चला जाए। और इस तरह के थीम पार्क बहुत हैं वहाँ पे। ये फ्री नहीं होते जाना इनके अंदर भी टिकट होती है। मलेशियन रिंगेट तकरीबन आप समझ लें 100 से ऊपर रिंगेट, और एक रिंगेट जो है वो 35 रुपए का है आजकल। तो आप सारा दिन वहाँ पे घूम फिर सकते हैं। और 100 से ऊपर की टिकट होगी, 150 हो सकता है उनका, ये उनका मलेशियन रिंगेट की बात कर रहा हूँ। इसी तरह पहाड़ी हैं, पहाड़ियों पे खूबसूरत मकामात हैं, जैसे ये चेयर लिफ्ट्स हैं, तो ज़ाहिर फ्री नहीं होती। तो बहरहाल ये भी चीज़ें हैं, बड़ा खूबसूरत मुल्क है। ओके दोस्तों, असल चीज़ की तरफ आते हैं अब। तो मलेशिया जाने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत होगी, और वहाँ पे जाके आप कितना कमाई कर सकते हैं, आपके कितने अखराजात होंगे और कितने पैसे आप पाकिस्तान वापस भेज सकते हैं। सबसे पहले मलेशिया में आप पर्सनली नहीं जा सकते, एक जनरल वर्कर के तौर पे आपको एजेंट के ज़रिए जाना होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मास्टर डिग्री की हुई है, तो फिर आप उनकी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, मैं नाम बता रहा हूँ, jobstreet.com।
jobstreet.com یہ ان کی ایک مشہور ویب سائٹ ہے. وہاں پہ آپ سی ویز اپلوڈ کریں اور پھر اپلائی کرتے جائیں. تو اگر آپ 500-600 کمپنیز میں اپلائی کریں گے تو 4-5 کمپنیز کا آپ کو رپلائی آ سکتا ہے. تو آپ کو 400-500 کمپنیز میں اپلائی کرنا پڑے گا. اوکے سو اور اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے, آپ کو آن لائن ہی اپلائی کرنا پڑے گا ان پروفیشنل جاب کے لیے. اور ان کے چانسز ویسے بہت کم ہوتے ہیں, وہ باہر سے نہیں بلواتے لوگوں کو زیادہ تر. اگر آپ نے وہاں پہ اسٹڈی کیا ہوا ہے یہاں, یا وہاں پہ آپ کی رہائش ہے کسی طریقے سے, تو وہاں پہ آپ جا کے پھر انٹرویو ہوتے ہیں اور آپ کو وہاں پہ جاب مل سکتی ہے. ایجنٹ کے ذریعے پروفیشنل جابس ملیشیا میں نے نہیں سنا کہ ملتی ہیں. اب آتے ہیں کہ نارمل جو ہیں جابس, جیسے آپ کوک ہیں یا ویٹر کے طور پر ریسٹورنٹ میں کام کرنا چاہتے ہیں, یا آپ کو کوئی اسکل نہیں آتا, وہاں پہ جا کے کھیتوں میں کام کرنا ہے, پام ٹریز پہ جا کے کام کرنا ہے, یا آپ نے لیبر کا کام کرنا ہے, یا آپ نے فیکٹری میں کام کرنا ہے, تو اس کے لیے آپ کو ایجنٹ کی ضرورت ہوگی. اب میں انٹرنیٹ پہ سرچ ایسے کیا تو ایک یہ ایجنٹ کا آ گیا, انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ملیشیا کے لیے. کمپنی کا نام تھا کوئی لاہور میں کمپنی تھی, میں نے اس کا نام ریموو کر دیا کیونکہ کچھ چیزیں اس نے ٹھیک نہیں لکھی ہوئی, تو میں اس کو بیڈ نیم بھی نہیں دینا چاہ رہا تھا, لیکن میں آپ کو یہ الرٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جسٹ بی کیئرفل. وہ وحدت روڈ پہ اس کی کمپنی تھی کوئی, تو لاہور میں. تو اب فار ایگزامپل اس نے لکھا ہوا کہ فوری ویزا بھائی جان نہیں ملتا, آپ کو 2-3 مہینے کے لیے کا پروسیس ہوتا ہے. آپ کی ڈاکیومنٹس آپ جمع کروائیں گے, ان ڈاکیومنٹس کی وہاں سے ملیشین امیگریشن سے اپروول ہوگی, لیٹر نکلے گا وہاں سے, پھر آپ کو یہاں سے ویزا اپلائی کرنا ہوگا اور ویزا یہاں سے ملے گا, آپ کو میڈیکل ہوگا. تو یہ 2-3 مہینے کا پروسیس ہے. فوری ویزا اس صاحب نے ایسے لکھا ہوا ہے جیسے صبح دو اور شام کو آپ چلے جائیں فوری ویزا, ایسا نہیں ہے. دوسری چیز اس نے لکھی ہوئی ہے کہ پیکنگ, جنرل ورکر پیکنگ کے لیے چاہیے. جتنے بھی ایجنٹ ہیں وہ اکثر, سارے نہیں اکثر, وہ کہتے ہیں کہ پیکنگ کا کام ہے. جبکہ میں نے وہاں پہ جا کے, کیونکہ میں ملیشیا میں رہا ہوں, میں 10 سال سے زیادہ وہاں پہ رہا ہوں, تو مجھے پتا ہے وہاں پہ کیا صورتحال ہے. پیکنگ کا جو بھی کہتا ہے آپ وہاں پہ الرٹ ہو جائیں, وہ 90% چانسز ہیں وہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے. وہاں پہ پاکستانیوں کا گروپ آیا ہوا تھا, کوئی 12 سے 15 لوگ تھے, تو وہ پیکنگ کے اس پہ آئے ویزے پہ ویسے نہیں لکھا ہوتا کہ آپ کو پیکنگ کا کام کروانا ہے, وہاں پہ ویسے ہی ورکر لکھا ہوتا ہے. تو وہ 12 سے 15 لوگ تھے بیچارے, وہ ہڑتال پہ گئے ہوئے تھے. 1 مہینہ ہوا تھا ابھی جاب پہ اور ہڑتال شروع ہو گئی. ہم جا کے وہاں پہ پاکستانیوں کا ہمیں پتا چلا کہ وہ کسی کے جاننے والے تھے, ہم وہاں پہ گئے کہ کیا صورتحال ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پیکنگ کا کہا گیا اور ہم یہاں پہ آ کے تیزاب کی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے ہاتھوں کے وہ الٹے دکھائے ہاتھ, وہاں پہ تیزاب کے چھینٹے وغیرہ پڑے ہوئے تھے بیچارے, کپڑوں پہ داغ, اور جیسے وہ باقاعدہ تھوڑے سے چھل نہیں ہوئے کپڑے, اور ان کو سانس کا پرابلم. اور پھر انہوں نے اور سٹوریاں وہاں پہ سنی کہ کچھ لوگ تیزاب کے اس فیکٹری میں کام کر رہے تھے, ان کے پھیپھڑے خراب ہو گئے. تو آپ کو بڑی احتیاط کرنی ہے, خاص طور پہ جو ایجنٹ کا ہے پیکنگ, وہاں پہ آپ کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ جھوٹ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس نے لکھا ہوا ڈیوٹی 8 گھنٹے. ڈیوٹی صرف 8 گھنٹے نہیں ہوتی, بعض اوقات 8 سے 12 گھنٹے ہوتی ہے بغیر اوور ٹائم کے. اس نے لکھا ہے اوور ٹائم لازم, ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, بہت ساری کمپنیز ہیں جو اوور ٹائم نہیں دیتی. اکا دکا کمپنی ہے کوئی جو اوور ٹائم دے دیتی ہے, وہ باس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر وہ رحم دل آدمی ہے تو وہ آپ کو دے دے گا. رہائش, ہر جگہ رہائش فری نہیں ہوتی. یہ کہہ رہا ہے رہائش, میڈیکل, ٹرانسپورٹ بذریعہ کمپنی. بعض اوقات بہت سارے پاکستانی جو اپنی رہائش رکھے ہوئے ہیں اور ایکسٹرا ان کو پیسے نہیں ملتے اس کے. میڈیکل کی ایک حد تک بات ٹھیک ہے, ایک حد تک, یعنی کہ آپ کو بخار ہے, نزلہ زکام ہے, یا چھوٹے موٹے مسئلے ہیں, اس کے لیے حد تک ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو آپریشن کروانا پڑ جائے تو جس میں 50,000 رنگٹ, ملیشین رنگٹ خرچہ آتا ہو, وہ کمپنی نہیں کرے گی, وہ آپ کو پاکستان واپس بھیج دیں گے. آپ اپنے پیسوں پہ جو ہے وہ اپنا علاج کروائیں, ٹھیک ہو جائیں تو واپس آ جائیں. تو ٹرانسپورٹ کا یہ بھی صحیح ہو سکتا ہے, ان سینس کہ بھی کمپنی دور ہے, رہائش آپ کی کہیں اور ہے, تو کمپنی شاید آپ کو دے دے ٹرانسپورٹیشن. اوکے,
اب یہ ہے کہ میں پہلے آپ یہ بتا دوں کہ آپ کا یہ جنرل ورکر کا آئیڈیا کہ آپ کو کتنا خرچہ چاہیے. یہ 1.5 لاکھ سے 2.5 لاکھ روپے خرچہ ہو جاتا ہے جانے کا، ٹکٹ سمیت، سارے ویزا پروسیسنگ سمیت. اتنا فرق کیوں ہے 1.5 سے 2 لاکھ؟ یہ ایجنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا آپ سے وہ اینٹتا ہے پیسے. سو آپ 1.5 لاکھ سے شروع کریں بارگین کرنا. ٹھیک ہے. تنخواہ کتنی ہوگی؟ تنخواہ بھائی صاحب ہوگی شروع میں تو 800 ہی ہوگی، 900 ہو سکتی ہے، 1000 تک ہو سکتی ہے. اس سے زیادہ جنرل ورکر، اس طرح کے پام ٹریز یا اس طرح کے کام، کیونکہ آپ کا پاس کوئی ٹیکنیکل ہنر نہیں ہوگا، ڈپلوما نہیں ہوگا. یس، اگر آپ کے پاس کوئی ڈپلوما ہے کسی چیز کا ٹیکنیکل، جو اس طرح کی مشینری میں آپ کام کر سکتے ہیں، یا کوئی کاروں کا آپ کام کر سکتے ہیں، یا اس طرح کی لیبر میں بھی آپ، یہ بھی ایک طرح کا ٹیکنیکل کام ہے، تو اس میں آپ کی تنخواہ 1200 یا اس سے زیادہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. میں نے یہاں پہ 1800 بھی لکھا ہوا ہے. ملیشین گورنمنٹ کہتی ہے کہ 1800 تک آپ کو کم از کم سیلری ہو کسی بھی ورکر کی، لیکن کمپنیز کے مالک جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر نہیں دیتے. اب بندہ وہاں پہ گیا ہوتا ہے، جھگڑا بھی نہیں کر سکتا، تو آپ کو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ 1800 نہ دے. تو یہ 1800 جاتے ہی کون لے سکتا ہے ویسے؟ یہ ہے نیپالی سیکیورٹی گارڈ. یہ اگر کسی اچھی بڑی کمپنی میں ہے تو ان کو وہ 1800 دینا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ کے ریکارڈ میں پوری طرح لے کے آ جاتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ پاکستانی سیکیورٹی گارڈ نہیں رکھتے وہ، ان لوگوں کے ذہن میں ہے کہ وہ صرف نیپالی ہی رکھتے ہیں سیکیورٹی گارڈز. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو کہ یہاں پہ ایک تندور ہے اور یہ چکن ہے اور یہ نان بندہ بنا رہا ہے. تو اس نے یا تو پاکستان یا بنگلہ دیشی ہے یا پاکستانی ہے، تو اس نے یا تو پاکستان سے سیکھا ہوگا یا وہاں پہ جا کے پہلے ویٹر رہا ہوگا، پھر 2 سال 3 سال پھر کسی کی محنت سماجت کر کے یہ کام سیکھا ہوگا. اب اس کی تنخواہ کتنی ہوگی؟ اس کی تنخواہ زیادہ سے زیادہ ہوگی 50 رنگٹ روز کے، 1500 رنگٹ مہینہ. ٹھیک ہے. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے 2-3 سال 4 سال کام کر کے ان کی تنخواہ 60 رنگٹ روز کی ہو سکتی ہے، یعنی کہ وہی 1800 تک. اب ایجنٹ بعض اوقات آپ کو کہتے ہیں آپ چلے جائیں، آپ کو 1800 شروع میں ملے گا، 2500 ملے گا، 3000 ملے گا. وہ آپ کو غلط کہہ رہا ہوگا. میرے شہر کے کچھ لوگ گئے، میرا اپنا بھائی میں نے اپنا بلوایا ملیشیا میں، تو اس کی تنخواہ وہی 800 سے شروع ہوئی، 900، 1000. 1.5 سال بعد اس کی تنخواہ کوئی میرے خیال میں کوئی 1000 تک شاید پہنچی تھی بمشکل. تو کسی کی تنخواہ 1800 سے زیادہ نہیں ہوتی وہاں پہ، تو وہ جھوٹ بول رہا ہوگا آپ سے. یہاں آپ کو اگر کوئی باقی آپ نے کوئی انجینئرنگ کے لیول کا کوئی ٹیکنیکل ڈپلوما کیا ہوا ہے، اس کی تنخواہ آپ کی 2000 سے زیادہ ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے، کوئی ہنر نہیں ہے، تو آپ کی تنخواہ 800-900 ہوگی. اچھا، اب یہ ہے کہ رہائش اور کھانا، اگر آپ ویٹر ہیں یا اس طرح کوک ہیں، کھانا فری ہے ریسٹورینٹ سے، رہائش بھی فری ہے ریسٹورینٹ میں. ڈبل سٹوری ہوتی ہے، اوپر والی سٹوری میں ایک بڑا سا ہال ہوتا ہے، اس میں سارے سو جاتے ہیں. اور ڈیوٹی کتنی ہے؟ 12 گھنٹے ریسٹورینٹ میں. ان لوگوں کی ڈیوٹی 8 سے 12 گھنٹے. ان کی لیبر کی 8 گھنٹے ہوتی ہے، لیکن اس میں اچھی چیز یہ آپ کو اوور ٹائم ملتا ہے اگر اوور ٹائم لگ رہا ہو تو. اچھا، اس میں 8 سے 12 گھنٹے اوور ٹائم شاز و نادر ہی کوئی دیتا ہے. ادھر میرا خیال اوور ٹائم نہیں ہوتا. 10 گھنٹے 12 گھنٹے تک کام کروائیں گے، پیسے اتنے ہی 800-900 ہی دیں گے. ٹھیک ہے جی. اور یہ گارڈ ہیں، یہ اپنا کھانا پینا خود کرتے ہیں کیونکہ 1800 مل رہا ہوتا ہے. یہ لوگ، ان کو 1200 مل رہا ہوتا ہے. اکثر کھانا پینا ان کا اپنا ہوتا ہے، رہائش بھی اپنی ہوتی ہے، کیونکہ کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ ان کو نہیں دیتی رہائش. تو وہ 1200 اگر ملا تو 300-200 جو ہے وہ آپ کا خرچہ ہوگا رہائش کا. 150-200 آپ کھانے پینے کا، کھانا پینا آپ نے خود پکانا ہے، تو 300-400 خرچ ہو جائے گا. ان کی بچت بھی آ کے تقریباً وہی 800 ہی بچے گی. اب ویٹر کی بچت ساری 800 کی 800 بچت ہے، کوک کی بچت ساری بچت ہی بچت ہے. اسی طرح اگر آپ فیکٹری میں کام کرتے ہیں، فیکٹری والے عام طور پر رہائش نہیں دیتے، آپ کو اپنی رہائش رکھنی ہوتی ہے، کھانا پینا آپ کا اپنا ہوتا ہے.
تو اس میں آپ کو اگر وہ 1000 روپیہ دے دیتے ہیں، 1200 میکسیمم میں کہہ رہا ہوں، اگر 1200 تک وہ چلے جاتے ہیں تو کھانے پینے نکال کے آپ کو وہ کر دیتے ہیں۔ 800 ہوئی، 800 بچت۔ اب یہ کھیتوں میں ان لوگوں نے کوئی اپنے چھوٹے موٹے ایک طرح کے جھونپڑے وغیرہ بنائے ہوتے ہیں پرانے، تو اس میں آپ کو وہ فری دیتے ہیں، کھانا آپ اپنا خود بناتے ہیں۔ تو اس طرح یہ صورتحال ہوتی ہے۔ اب اصل چیز کی طرف آتے ہیں، ایک جو مین چیز ہے یہ، اس کو بولتے ہیں لیوی، سالانہ ٹیکس۔ اب آپ 800 مہینہ کما رہے ہیں تو سالانہ آپ کو 3500 گورنمنٹ کو ٹیکس دینا ہے، کیونکہ آپ کا ویزا ہوتا ہے 1 سال کا، ہر سال ویزا رینیو ہوتا ہے، وہ رینیو ہوگا یہ فیس دے کے۔ اگر آپ یہ فیس نہیں دیں گے گھر واپس پاکستان، تو آپ کو یہ ایجنٹ نہیں بتائے گا یہ چیز، بہت کم ایجنٹ ایسے ہوں گے جو بتائیں گے۔ تو آپ ان سے پوچھیں کہ لیوی کتنی ہے، یہ تھوڑی سی کم بھی ہو سکتی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کس طرح کا کام ہے وہاں پہ۔ یہ لیوی زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اگر آپ کا ٹیکنیکل کام ہے، آپ زیادہ وہاں پہ کما رہے ہیں، کوئی ڈپلوما کیا ہوا ہے، جیسے میں نے آپ کو تھوڑا سا انجینئرنگ کا کام آپ تھوڑا سا جانتے ہیں، تو یہ 5000 بھی لیوی ہو سکتی ہے، لیکن اس طرح سے آپ کی سیلری بھی تھوڑی سی زیادہ ہوگی۔ تو یہ لیوی کا سوال اس سے ضرور پوچھیں۔ اور ایک میری اور ریکویسٹ ہے، آپ اس ملک میں جائیں جہاں پہ آپ کو یہ آپ کا کوئی جاننے والا ہو، وہاں پہ کوئی دوست ہو، رشتہ دار ہو، وہ آپ کو بتائے گا کہ وہاں پہ اصل صورتحال ہے کیا۔ اصل چیز تو ہے پیسے آپ نے کمانے کتنے ہیں۔ اگر آپ نے اتنا 800 مہینہ کمانا ہے، کتنے سال لگیں گے آپ کو یہ پیسے نکالتے ہوئے، یہ آپ سوچ لیں۔ اور کسی جو ایجنٹ آپ کو سہانے خواب دکھا رہا ہے، وہ آپ اس سے پوچھیں، آخر آپ پہلی دفعہ تو پہلے بندے تو نہیں ہے جو وہ بھیج رہا ہے، اس نے کسی اور بھی لوگوں کو بھیجا ہوگا، اور وہ پہلا کلیم یہی کرتے ہیں، ہاں جی ہم نے کئی لوگوں کو بھیجا ہوا۔ تو آپ نے اس سے کسی کا واٹس ایپ لینا ہے جو اس نے پہلے بھیجے ہوئے جو بندے، ان لوگوں کا، تاکہ آپ اس سے تسلی کر لیں، آپ اس سے کہیں کہ میرے گھر والے ہیں وہ تسلی کرنا چاہ رہے ہیں، تو میں ان سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، تھوڑی سی انفارمیشن لے لیتے ہیں۔ دے گا وہ نہیں آپ کو شاید واٹس ایپ کا نمبر، لیکن آپ کوشش کریں کہ کسی نہ کسی طریقے سے جس کمپنی میں آپ کو وہ بھیج رہا ہے اس کمپنی کے اندر، یا کوئی اس کی ویب سائٹ دیکھیں کمپنی کی کیا صورتحال ہے، اس کا فون نمبر دیکھیں، تو کسی پڑھے لکھے بندے سے کہیں کہ وہ وہاں پہ فون کر کے پوچھے، یا سوشل میڈیا پہ لوگوں نے اپنے فیس بک پہ اکاؤنٹ بنائے ہوتے ہیں، کسی طرح سے اس کمپنی کے کسی بندے تک پہنچنے کی کوشش کریں جو پاکستانی ہو، اس سے پوچھیں کہ کیا صورتحال ہے۔ اگر وہ رو رہا ہے، ظاہر ہے آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ لائف وہاں پہ ایزی نہیں ہے، لائف آپ کو ٹف ہے۔ جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں 12 گھنٹے کام ہے، تو یا 8 گھنٹے کسی جگہ پہ۔ اور ایک اور چیز، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک جگہ ایک کمپنی میں کام کریں، کیونکہ ویزا آپ کا ہوگا ایک کمپنی کے ساتھ اٹیچڈ، آپ اس کمپنی کو چھوڑ نہیں سکتے کہ آپ دوسری کمپنی میں چلے جائیں، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ یار میری کمپنی میں آ جاؤ، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ یہ ایجنٹ شاید آپ کو کہے گا کہ ہاں جی بالکل آپ ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں موو کر سکتے ہیں، نو ناٹ پاسبل، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوگا، آپ کو ویزا کینسل کروانا ہے پچھلی کمپنی کا، آپ کو پاکستان واپس آنا ہے، اور پھر آپ کو نئے پیسے بھرنے ہیں، یہ 2-2.5 لاکھ، پھر واپس آپ کو جانا ہے کسی بہتر کمپنی میں۔ وہ فوری طور پہ نہیں ہوتا، وہ بھی 3-4 سال بعد آپ کو آئیڈیا ہوگا کون سی کمپنی کہاں پہ ہے اور کتنا اس کا فائدہ ہے۔ کیا اتنا فائدہ ہے کہ میں 2 لاکھ اور لگاؤں؟ یہ کب نکلیں گے 2 لاکھ واپس آئیں گے، کب واپس آئیں گے؟ اگر تھوڑی سی سیلری بھی زیادہ ہے، اگر 500 رنگٹ زیادہ ہے، تو یا یہ فائدہ مند ہے چیز کہ میں اتنا پیسے لگاؤں؟ تو کمپنی سے کمپنی کو موو کرنا پاسبل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور ملیشیا میں جو ہے وہ نیشنلٹی نہیں دیتے، کچھ لوگ ہیں وہاں پہ شادیاں کر لیتے ہیں ملیشین لوگوں سے، لڑکیوں سے، عورتوں سے، تو وہ شادی کر کے یس اس کے 10 سال 12 سال بعد آپ کو ملیشیا کی نیشنلٹی شاید دے دیں۔ آج کل ویسے انہوں نے سختی کر رکھی ہے، لیکن پاسبل ہے کہ آپ کو ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگوں کی شادی وہاں پہ نہیں ہوتی، تو خود ہی رہتے ہیں، اور فیملی آپ نہیں وہاں پہ رکھ سکتے، کافی ایکسپینسو ہوتا ہے وہاں پہ رکھنا، اور شاید فیملی کا ویزا بھی الاؤڈ نہیں ہوتا ہے اس جنرل ورکر کیٹیگری میں۔ تو یہ ہے صورتحال، آپ دیکھ لیں کہ
اتنا آپ کی تنخواہ ہوگی، اتنا آپ کا خرچہ ہوگا. وہاں پہ رہائش کا خرچہ ایسا ہے کہ ایک گھر لیا ہوتا ہے یا ایک کمرہ لیا ہوتا ہے بہت سارے پاکستانیوں نے، تو وہ شیئر کرتے ہیں کمرے کے اندر. یعنی کہ آپ کو 200 رنگٹ تک مہینہ کا کرایہ آپ کو شیئرنگ میں ہوگا، اور 200 آپ کا کھانے پینے کا خرچہ ہوگا خود پکانے سے. تو یہ آپ کا 400 تک 500 بھی ہو سکتا ہے سم ٹائمز. تو جو آپ کا خرچہ ہوگا باقی آپ دیکھ لیں، آپ کی بچت ہوگی. اوکے جی، اگر کوئی کوشچن ہو تو یو آر ویلکم ٹو آسک. آپ کمنٹ میں کوشچن لکھے، میں آپ کو اس کا آنسر کروں گا. اوکے جی، ٹیک کیئر. اللہ آپ کو کامیاب کریں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.